जो याद हो आपको, ख़ास तौर से BME के बारे में तो कुछ पता ही नहीं, हम लोग को तो कुछ नहीं पता। ज़ाहिर है तो जो कुछ भी आपको याद हो ना BME के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में वगैरह वगैरह, जितना भी याद हो कुछ उसके बारे में अब्बाजान उनके मायके के बारे में, या बस बहराइच में किस तरह से रहती थी, क्या क्या होता था वगैरह वगैरह। शादी BME और अब्बाजान की 4 अगस्त 1934 को हुई थी। अच्छा 1934 4 अगस्त को BME की पैदाइश झांसी की थी, ओके। लेकिन वो तो ट्रांसफ़र वाली पोस्ट थी नाना अब्बा की, हाँ तो बहुत सी जगहों पर रहे। लास्ट पोस्ट इनकी लखनऊ में थी, जब शादी भी है तब लखनऊ में थे, एंड वो डिप्टी पोस्ट मास्टर जनरल थे यूपी के। तो यूपी में उस वक्त 52 डिस्ट्रिक्ट्स थे, तो नाना अब्बा 52 ज़िलों के अफसर कहलाते थे। अच्छा हाँ, ओके। और उनको खान बहादुर का खिताब मिला था गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको खान बहादुर का खिताब दिया था लास्ट ईयर जो था उनका सर्विस का। उसके बाद रिटायर हो गए, और वो सरकारी कोठी थी, तो लाल कोठी कहलाती थी हेरेट रोड पे, उसमें रहते। उसमें 1 साल उनको के लिए रहने की सहूलत दी गई थी। बाद में फिर उन्होंने घर लिया था, गणेश गांधी मोहल्ला है, उसमें घर लिया था। तो मुझे मेरी पैदाइश तो उस लाल कोठी की है, लेकिन ज़ाहिर है वो मुझे नहीं याद है। तो गणेशगंज वाला घर मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। तो BME अक्सर वहाँ अब्बा जाती थी, ज़्यादातर जो मुझे याद है बयान के साथ, किसी और के साथ जाने का तो कोई सवाल ही नहीं, ना अकेले जाने का सवाल था। तो ट्रेन चलती थी बहराइच से लखनऊ के लिए, डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी, गोंडे की ट्रेन थी। उसमें 2 बोगी लगती थी लखनऊ के लिए, तो गोंडे में काट के लखनऊ की ट्रेन में लगा दी जाती थी। तो बहराइच से रात को चल के सुबह लखनऊ पहुँचते थे। तो अब्बाजान उसमें कोटे बुक करवाते थे पूरा, और उसमें पर्दे लगाए जाते थे। अच्छा पर्दे लगा के उसके अंदर BME बैठती थी, और घर से जब रेलवे स्टेशन जाने लगती थी तो टांगे में भी पर्दा लगता था, हालांकि बुर्का भी पहने होती थी। तो पर्दा उन्होंने अब्बाजान ने उनको बहुत सख्त पर्दा करवाया। शादी से पहले उनका पर्दा ऐसा नहीं था, मतलब बुर्का तो पहनती थी, बाहर निकलती थी तो बुर्का पहन लेती थी, लेकिन एक अपने कज़िन से या बहनोई से पर्दा हो ये नहीं था। तो अब्बाजान ने तो ज़्यादा कुछ सख्त पर्दा उनको शुरू से ही करवाया, और तो बुर्का पहन के टांगे में बैठती थी, फिर टांगे में पर्दा लगता था। अब वो पर्दे के पीछे तो उन्हीं को बैठना है, साथ में हम लोग सब बच्चे कच्चे भी वो सब जाते थे उनके साथ। तो मैं वो पर्दे में घुस जाया करता था। इतना तो मुझे याद है, बहुत पहले। वैसे तो मेरे ख्याल से लास्ट टाइम BME लखनऊ गई हैं 1951 में। मतलब पहली बार अब्बाजान ने उनको जाने के लिए कहा था। पहले तो नहीं जाती थी, इससे पहले मैंने कभी नहीं सुना कोई में। छोटी बीबी के घर, और एक गुटुन बाजी थी, अगर आपको याद हो तो, फैज़ाबाद में जो मेरी फूफी थी उनकी बेटी हमीद भाई की बड़ी बहन, वो भी लखनऊ में थी। तो BME बुर्का पहन के, और मैं साथ में था उनके, छोटी बीबी के घर गए थे, टांगे में बैठ के, और गुटुन बाजी के घर गए थे। तो लखनऊ जाया करती थी अक्सर, वो गणेशगंज वाले घर में। वो 2 फ्लोर का घर था, तो नीचे वो था किचन, और डाइनिंग रूम नीचे था, और ऊपर रहने के कमरे थे। वहाँ जो मम्मू भाई आपको याद हो शायद अमेरिका में, हाँ मिला भी जाते उनकी जो मदर थी BME की सगी बहन बड़ी, उनका वहाँ पे जब इंतकाल हुआ है, बीमार थी काफ़ी दिनों से, तो BME जिस तरह की बातें करती थी वो याद है मुझे, कि मैंने तुम्हारे अब्बाजान से कहा कि खाना खाती हूँ तो हलक से नहीं उतरता है,
پتہ نہیں بھی آپا کی طبیعت کیسی ہے، یہ جملہ ان کا اچھا، کانوں میں گونجتا تھا۔ اوکے، کھانا کھاتے ہیں تو حلق سے نہیں اترتا، پتہ نہیں بھی آپا کی طبیعت کیسی ہے۔ پھر اس کے بعد آج تمہارے بھجن کہہ رہے تھے کہ لکھنؤ سے ایک آدمی آیا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں نے بابو صاحب کو بہت پریشان دیکھا ہے، مجھے تو لگتا ہے آپ ابھی نہیں ہیں، اور اچھا، تمہارے بھجن ایسے ہی کہہ رہے ہیں مجھ سے کہ ایک دم سے بتانا نہیں چاہتے۔ پھر 2-3 دن کے بعد دیکھا کہ بہت رو رہی ہے، کھانا نہیں کھا رہی ہیں، معلوم ہے تو انتقال ہو گیا ان کا۔ یہ بھی یاد ہے یہ واقعات سے ان کا۔ اچھا، بی ایم بی جو ہے وہ دیکھنے میں کیسی تھی؟ ان کو ڈسکرائب کریے آپ، جتنا گرافک ڈسکرپشن۔ بے حد گورا چٹا رنگ، سفید بالکل، سرخ سفید رنگ، اور قد کم تھا، چھوٹا تھا۔ اب بیان کی ہائٹ کافی تھی، اب بیان کے کندھے سے بھی تھوڑی سی نیچے تھیں، اور شروع کا تو مجھے نہیں بالکل کا یاد ہے، لیکن جب سے مجھے یاد ہے جب سے ہیوی ہو گئی تھی، تو تھوڑی سی بہت زیادہ نہیں لیکن تھوڑی ہیوی ہو گئی تھی، اور عام طور پہ گھر میں غرارہ اور اونچی شرٹ پہنتی تھیں۔ اچھا، جیسے اگر آپ کو یاد ہو اس میں 14ویں کے چاند میں وحیدہ رحمان جیسے کپڑے پہنے تھے، اس کو دیکھ کے میں نے کہا تھا تو لگتا ہے بھی امی کپڑے پہنائیں۔ اچھا، عام طور پر گھر میں ویسے ہی پہنتی تھی، کبھی کبھی ساری پہن لیتی تھی، شلوار سوٹ انہوں نے کبھی نہیں پہنا، بس یا تو ساری اور یا پھر گھر میں تو عام طور پہ غرارہ ہوتا تھا، اور تو کرتا ٹائپ کی جو بھی اس کو کہتے تھے شمیز، وہ پہنتی۔ تو انہوں نے آپ کو کیا پڑھایا؟ بی ایم نے پرشین پڑھائی؟ ہاں، اچھا، گلستان بوستان اور ان کا شیخ سعدی کے گلستان پڑھایا۔ کس طرح پڑھایا؟ کتاب ہوتی تھی، کتاب پڑھ کے وہ خود پڑھتی تھی، کہانی بتاتی تھی مجھے۔ اچھا، گرامر پڑھائی، فارسی کی گرامر کی کتاب پڑھائی، خالی مجھے نہیں، انہوں نے اسلم خان کے چھوٹے بھائی تھے رحمان، ان کو بھی پڑھا دی۔ وہ کہہ رہے میں کیا کروں گا فارسی پڑھ دوں گا، نہیں پڑھو، میرے ساتھ بیٹھ کے وہ بھی پڑھتے تھے۔ اچھا، میں خالد میاں اور رحمان خان، ان کا نام رحمان تھا، تو میں اور خالد میاں پڑھتے تھے، انٹرسٹ ہم لوگوں کو دونوں کو تھا، اور خالد میاں نے بعد میں 6 کلاس میں آپشنل سبجیکٹ فارسی لے بھی لی تھی، اچھا، تو ان کو کلاس کورس کی کتاب پڑھاتی تھی اچھا، فارسی کی۔ تو انہوں نے آپ کو پرشین پڑھائی؟ اچھا، اب بیجان عربی پڑھائی، اچھا، اسی زمانے میں خاص تھا۔ اور ان کا بی ایم بی کا اور کیا کیا یاد ہے؟ ان کے کوئی ذوق و شوق کیا کیا تھے ان کے؟ اس زمانے میں کسی میرڈ لیڈی کا اپنا کوئی ذوق یا شوق ہونے کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا، اچھا، جو بیان کا۔ جیسے انہوں نے آپ کو پرشین پڑھائی تو پرشین انہیں آتی تھی تبھی تو پڑھائی، ہاں وہ تو اب جب وہاں پرشین پڑھی آتی نا۔ تھی تو پرشین کی کچھ شاعری وری بھی انہیں آتی ہوگی۔ ہاں تو یہ کریمہ تو پورا پرشین یہ تو ہے، ہاں، کریمہ بے بخشائے برحالمہ ایک ہستم اسیرے کمندے ہوائی پرشین کی یہ پوئٹری تو ہے۔ وہی تو وہ سب وہ کبھی اور کبھی وہ کچھ، ایک چٹکلا سنایا تھا انہوں نے، ہاں، اس میں ایک شعر وہ آتا ہے کہ ہما با ہوا و ہوس ساختی مسالے دمے با مسالے نہ پرداختی، اس میں یہ مصرع آتا ہے دمے با مسالے نہ پرداختی ہما با ہوا و ہوس ساختی، تو دمے با مسالے نہ پرداختی پڑھ کے بتایا تھا کہ تمہارے ماں جان چھوٹے جو ہیں شرارت کرتے تھے، انہوں نے اس کے اوپر دوسرا مصرع لگایا تھا کہ مسالہ نہ لگتا تو اڑ بھاگتی۔ گزری۔ اچھا، اچھا، تو کچھ لطیفے تھے پھر جب 1940 ہاں لطیفے سناتی تھی، کہانیاں سناتی تھیں، چٹکلے سناتی تھیں، کہانیاں ان کی سنائی بھی جو ہے ذہن میں میرے بھی بہت سی جو بچوں کو جیسے سنائی جاتی تھی۔ ایک کہانی انہوں نے سنائی، چھوٹے موٹے کہانیاں ہوتی تھیں کہ ایک مولوی صاحب تھے، تو ان کی بیوی ان کا بالکل احترام نہیں کرتی تھی اور ڈانٹ کھلاتی چیختی تھی ان کے اوپر،
تو انہوں نے بزرگ تھے تو انہوں نے کہیں سے اپنی بیوی کو مروب کرنے کے لیے اوڑھنا سیکھا. اڑنا سیکھا. ہاں. اچھا اوکے. تو امی بتاتی تھی کہ اپنے گھر کے اوپر سے اوڑھتے ہوئے نکلے. اچھا. ایسے اشارے بھی کرتی تھی, گھر پر سے اوڑھتے ہوئے نکلے. ان کی بیوی نے بہت غور سے دیکھا, دیکھتی رہ گئی اور پھر وہ آگے بڑھ گئے. پھر جب وہ واپس آئے تو ان سے کہا میاں آج ایک بزرگ ہم لوگوں کے گھر اوپر سے اوڑھتے ہوئے جا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ بھائی وہ تو میں ہی تھا. بولی تم تھے؟ اچھا اسی لیے ٹیڑھے ٹیڑھے ہو رہے تھے, اڑنا بھی نہیں آتا. یہ بی ایم اے کا سنایا ہوا چٹکلا. اچھا. اور مزاج بہت کھانے وانے بناتی ہوں. کھانے میں شاخ بالکل ایسا بالکل تو لگتا تھا کوئی شیف بھی کیا ایسا کھانا پکائے گا جیسے وہ پکاتی تھی. کیا ڈشز خاص تھی ان کی؟ نہیں روز کا کھانا تو نہیں پکاتی تھی. روز کا کھانا پکانے والی تو ایک یا دو مہمان آئے تو. ہاں تو بہت اچھا پلاؤ بناتی تھی. اچھا. اس کی بڑی شہرت تھی ان کے پلاؤ کی. قورمہ. اور وہ بتاتی تھی ہم لوگوں کو کہ سبزی ڈال کے آلو ڈال کے سالن تو گھٹیا چیز ہے. اصل جو چیز جو ہے وہ خالی گوشت ہوتا ہے. اچھا. اور وہ وہی پکاتی تھی, اس میں کوئی آلو وغیرہ نہیں پڑتے تھے. مگر ہم لوگ کے بچپنے میں ان کے بعد تو سب آلو پڑتے تھے گوشت میں. تو پڑھتے تب بھی تھے. اچھا. لیکن وہ یہ کہا کرتی تھی کہ یہ اصلی چیز نہیں ہے. اصلی جو قورمہ ہے جب کوئی دعوت ہوتی تھی, کوئی رشتے کوئی مہمان آئے ہوئے ہوتے تب اچھا پکاتی تھی وہ. ایک دفعہ کا یہ بھی واقعہ مجھے یاد آیا سڈنلی کہ باورچی خانے میں باورچی خانہ کہہ رہے تھے اس کو. یہ وہ جگہ ہے جو سامنے جو کمرہ جو باورچی خانہ یاد ہے آپ؟ جی یاد ہے. باورچی خانہ یاد ہے آپ؟ جی یاد ہے. اصل پہلے والا جو پہلے والے تو اس میں 3 در تھے, وہ بھی یاد ہیں آپ کو؟ یہ 3 در تو نہیں. ہاں صحن کی طرف سے کھلا ہوا تھا, ادھر سے راستہ نہیں تھا. جی جی. صحن کی طرف سے کھلا ہوا نہیں یاد ہے. اچھا اس میں 3 در تھے. بیچ میں بڑا سا در اور جیسے اور 2 در چھوٹے چھوٹے در تھے. ادھر ہی سے انٹری تھی. اور اس میں جنگلہ لگا ہوتا, اس میں جالی ہوتی تھی تو مکھیاں نہ جائے اندر. تو بھی امی وہاں کچھ پکا رہی تھیں تو ان کو اس میں پانی ڈالنا تھا. گوشت یا قورمہ ہی کچھ پکا رہی تھیں, اس میں پانی ڈالنا تھا. انہوں نے پانی لا کے رکھا ہوا تھا ڈالنے کے لیے, کچھ تھوڑا سا پک جائے تب ڈالنا تھا. کیا تو بہرحال رکھا ہوا تھا. اس میں لائٹ چلی گئی تو خان صاحب یا کوئی اور گھر میں کام کرنے والے اتنی دیر میں دودھ والے نے پکارا باہر. خان صاحب وہ اٹھا کے لے گئے, اس کا پانی پھینک کے اس میں دودھ لا کے وہیں رکھ دیا. اچھا. اندھیرا تھا, تھوڑی رات بھی امی نے وہی دودھ اس میں ڈال دیا. اچھا. اور اچھا. یہ واقعہ یاد ہے مجھے, ابھی یاد آیا ایک دم سے. اچھا. ہاں ایک دفعہ بہت انٹرسٹنگ یہ بات ہوئی تھی کہ اتنی بڑی دیگ میں انہوں نے پلاؤ پکایا اور ٹھنڈا ہونے کے لیے صحن میں رکھا گیا. بیچ صحن میں رکھ کے اس کے اوپر تھالی بڑی سی ڈھال ڈھکی جاتی تھی, اوپر سے اینٹے بیٹے کچھ رکھ دیے جاتے تھے تاکہ یہ اڑ نہ جائے. بہت تیز ہوا چلتی تھی. تو کنارے زینہ تھا جہاں کونے میں باتھ روم بنا ہوا تھا, یاد ہے آپ؟ وہاں پہلے زینہ تھا اوپر جانے کے لیے, اور پھر کوٹھا تھا. وہ کوٹھے پر سے 2 بندر آئے اور دیگ پکڑا کے لے گئے اوپر. سب لوگ ان کے پیچھے دوڑے, لیکن اتنی دیر میں وہاں رکھ کے ہاتھ ڈال دیا تھا اس میں, پھینکا گیا تھا, پھینک دیا گیا سارا. لیکن بات سے بات نکلتی ہے. یہ بھی یاد آ رہا ہے مجھے کہ وہ گھی اتنا بڑا کنسٹر اس کا آتا تھا, غلط 20 لیٹر کا ہوتا ہوگا. لیٹر ویٹر تو نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں جو میں پیمانہ تھا, لیکن اتنا بڑا پیپا ہوتا تھا. تو وہ اوپر ایک کونے سے تھوڑا سا کھولا جاتا تھا پیپا, اس میں چمچہ ڈال کے گھی نکالا جاتا تھا. تو جو
کچن جو باورچی خانہ تھا اس کے ساتھ میں جو چھوٹا سا کمرہ ایک اور ہے، کوٹری وہ کوٹری تو اس کے پیچھے ہے. نہیں، یہ بھی کوٹری تھی، وہ تو اس غلے کی کوٹری باورچی پیچھے خانے کا والی. سامان اس میں رہتا تھا. جی اسٹور تھا ایک طرح کا، یہ کچن اسٹور. جی. تو وہاں وہ پیپا رکھا ہوا تھا، ہاں. اس میں چوہا گر گیا اچھا، پیپے میں. پیپے میں. اچھا. تو وہ پورا گھی اتنا بڑا جو تھا اور بیان نے پورا سب پھینکوا دیا نالی میں. اچھا. بھائی صاحب بیمار تھے، بیماری رہا کرتے تھے، بچپن میں بہت بیمار رہتے کیا تھے. بیمار رہتے تھے؟ کمزور بہت تھے، ہاں. کبھی کچھ ہو جاتا تھا، کبھی سائنس بہت ہڈی بڑھ جاتی تھی، بڑی تکلیف ہوتی تھی. آپریشن ہوا، اس کی سرجری بھی تھی لکھنؤ میں. اچھا. اوکے. بہت چھوٹے سے تھے تبھی. ہاں. تو وہ طبیعت زیادہ خراب تھی، اور بیان نے سے کسی نے ان کو مشورہ دیا، اور بزرگ نے بکرا صدقہ کروائے. کئی دفعہ ہوئے، بھائی صاحب بیمار تھے، بکرا صدقہ کیا جا رہا ہے. ایک دفعہ بیان کہیں گئے ہوئے تھے، غالباً نان پارا یا کہیں اکثر جایا کرتے. تو گھر میں جو کام کرتی تھی شیخانی ایک تھی، انہوں نے بھی امی سے کہا کہ ہم کچھ کریں گے اس سے جلدی ٹھیک ہو جائیں گے. انہوں نے ایک ہانڈی لی، اور ہانڈی میں ایک موم بتی جلائی، اس میں تھوڑا گھی ڈالا، پتہ نہیں کیا کر کے برآمدے میں رکھا ہوا تھا. اتنی دیر میں بیان آ گئے. پوچھا یہ کیا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ کیا ہے. ایک لاٹ ماری بہت جا کے گری، ہانڈی ٹوٹ گئی، سب گھی سب بہ رہا. صحیح بات ہے، وہ تو شرک ہے. نہیں، سپرسٹیشن تو بالکل تھا ہی نہیں، نہ ان کو نہ ہمارے ننیال میں بھی. اس کی انتہا آپ یہ دیکھ لیجیے کہ مجھ سے بڑے دو بھائی تھے. بھائی صاحب کے بڑے ایک بھائی اور تھے، وہ بہت انفینسی میں ہی گزر گئے تھے. ان کا نام ظفر تھا. کوئی دوسرا باپ یہ نہ کرتا کہ ابھی پھر بیٹا ہوتا تو اس کا نام ظفر رکھا انہوں. اور یہ نہیں کہ ایسے ہی بھول گئے اور رکھ دیا، ڈیلیبریٹلی رکھا. اور لوگوں نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ان کا نہیں، میں ٹھیک کر رہا ہوں. صحیح ہے. قیصر صاحب جب پیدا ہوئے اور بیان الیکشن لڑے، اچھا. تو نہیں تھے، گھر پہ نہیں تھے. ان کی ایبسنس میں مطلب ہاسپٹل وغیرہ جانے کا کنسیپٹ نہیں تھا. سب بچے گھر میں ہی پیدا ہوئے ہیں. اچھا والے کمرے میں نا. ہاں، یہ جس میں خالد میں رہتے تھے، بڑی مسیری، اس میں بیچ میں پردہ ڈالا جاتا تھا، نیلے رنگ کا ایک بہت بڑا سا پردہ تھا، بہت دن تک رکھا رہا وہ. تو اس کے پیچھے کی طرف وہاں ڈیلیوری ہوتی تھی. ڈیلیوری شروع ہوئی ناصر میاں سے. اس سے پہلے آپا سے لے کے راشد میاں تک سب لکھنؤ کے پیداوار. اچھا. ننیال کی. آپا، وہ جو بڑے بھائی تھے ظفر، بھائی صاحب، میں، خالد میاں، راشد میاں، سب لکھنؤ کے پیدائش. اچھا. اس میں سے آپا اور بھائی صاحب اور میں اور خالد میاں وہ لال کوٹھی میں پیدا ہوئے. اچھا. اور راشد میاں گنیش گنج میں پیدا ہوئے تھے. اچھا. تو ناصر صاحب واز دی فرسٹ چائلڈ آف مائی پیرنٹس، بہرائچ میں پیدا ہوئے. اچھا. 5 مارچ وہاں 1947. تین ہی لوگ پیدا ہوئے. ہاں، آپ تینوں، ناصر میں آپ اور مئو. تو جب مئو صاحب پیدا ہوئے تھے 1951، تب بیان 1952 کا الیکشن لڑ رہے تھے اسمبلی کا. تو گئے بھی تھے کہیں کیمپیننگ کے لیے، نہیں تھے. رات کو یہ مئو صاحب پیدا ہوئے، اور ایک دم سے جب پی ایم ای کو لے کر پھر شروع ہوا تو محبوب کی ماں ہوتی تھی. محبوب کی ماں سے پی ایم ای نے کہا کہ باجی کو بلا لاؤ جا کے. باجی کا مطلب ہم پھوپھی اماں ہم لوگوں کی، وہ ادھر رہتی تھی چچا کے گھر. تو اوپر ایک کمرہ تھا، وہ وہاں سے ان کو بلایا گیا تھا. وہ آ گئی تھیں. اور بیان دوسرے دن آئے دوپہر تک، تو میں دوڑتا ہوا باہر گیا تھا. آج پھر جا کے بیان سے کہا بھیا آیا ہے. اچھا. یہی ٹرمینالوجی بولی جاتی تھی. تو کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو یہی کہا جاتا تھا بھیا آیا ہے. صحیح. کچھ ورڈس ایسے تھے جن کا استعمال الاؤڈ نہیں تھا، بڑی ڈانٹ پڑتی تھی. اچھا. مثلاً جوانی، کوئی جوانی نہیں کر سکتا. اچھا. ڈانٹ پڑتی تھی. یہ کہاں سے سیکھ لیا؟ اچھا. خالد صاحب کی بات یاد آ رہی ہے. میری امی کسی بات پہ اس کو ڈانٹ رہی تھی جو لڑکا کام کرنے والا تھا.
بہت لڑتے رہتے اس میں سے لڑاکو مرغا، یہ امی نے کہا۔ خالد صاحب کچھ باہر سن کے آئے تھے، اپنا چھوٹے ہی سے تھے، وہ بولے مراہی پن، ہے مراہی پن۔ اچھا امی نے کہا یہ کیا بول رہے ہیں؟ ہاں تو آپ نے تو کہا مرغا، تو انہوں نے کہا تھا مرغا، ہاں اور یہ مرہا اور مراہی پن یہ تو باہر لوگ بولتے تھے، وہ کہیں سنا ہوگا اپنا۔ اوکے اچھا ابا جان جو ہیں وہ آپ کو ایک بات اور یاد آ رہی ہے، وہ سنا دوں، 8th کلاس میں تھا اور خالد میں 6 میں تھے، جی تو صاحب سے میں نے کہا کہ یہ لیمپ ہوتے تھے، میں نے کہا یہ لیمپ وہاں لگا دیجیے، میں وہاں بیٹھ کے پڑھوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں وہ خالد میں پڑھیں گے، پڑھاتا ہے انہیں۔ اچھا تو میں نے کہا یہ لوگ کچھ پڑھتے ہوتے تھوڑی ہیں۔ ہاں تو بولے ہاں آپ تو جیسے ایف اے پاس کر رکھے۔ اچھا اور یہ کیا ہاں ابا جان کے بارے میں بتائیے کہ انہوں نے آپ کو جو ہے وہ پہلے بھی بتائیے کہ اقبالیات کیسے سکھائی، کچھ سکھائی کیا اقبالیات؟ بانگ درا بال جبریل، وہ تیسری کتاب جو ہے، ایک کتاب کا نام لیجیے، 3 کتابیں ایک ہی اس میں آتی تھی۔ ارمغان اعجاز، ارمغان اعجاز الگ تھی، اچھا ایک اور کتاب تھی وہ۔ ہاں 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 بہرحال 3 کتابیں ایک میں تھیں، تو وہ انہوں نے ایک ایک شعر کر کے ورس بائی ورس پڑھوائی، اور اچھا آپا میں معنی بتاتے ہوں ہاں اور سمجھاتے تھے، معنی سے سمجھاتے تھے۔ اور اس سے زیادہ ایک مشکل چیز انہوں نے پڑھائی ہم لوگوں کو اسی زمانے میں، 7-8 سال کی 9 سال کی عمر ہے ہم لوگوں کی، ان کی شبلی نعمانی کی سیرت النبی 3 جلدیں تینوں پڑھا دی تھیں۔ اچھا اس قدر مشکل زبان اس کی ساری سب وہ پڑھا دی ہم لوگ۔ میرا خیال سے 8 سال کی عمر میری تھی اور 12 سال کی عمر آپا کی رہی ہوگی، 4 سال کا فرق ہے ہم لوگوں کے بیچ میں۔ ہم دونوں کو ہی پڑھاتے تھے بس۔ اچھا خالد میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ ہمارے باندھے بٹھائے جاتے بھاگ جاتے تھے، اچھا ان چیزوں سے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ اور انگریزی وہیں سے پڑھاتے تھے بیان، اسکول کی کتابیں بھی پڑھاتے تھے، ان کے سامنے بیٹھ کے پڑھو۔ حالانکہ ٹیوٹر تھے انگلش پڑھانے کے لیے، ایک صاحب آتے تھے مرزا حامد علی بیگ صاحب، اچھا تو وہ آتے تھے انگلش پڑھانے۔ ماسٹر سید نارائن آرزو بڑے اچھے شاعر بھی تھے، ابا جان کے کلاس فیلو تھے وہاں گورنمنٹ اسکول میں 10th میں، اوکے وہ پڑھانے آتے تھے سائنس اور میتھس۔ لیکن ابا جان اکثر شام کو روز نہیں کہتے تھے کتاب لے کے آؤ پڑھو بیٹھ کے، تو وہ اسکول کی کتاب انگلش کی پڑھاتے تھے۔ اور میں اسکول میں اپنی اردو کے لیے بہت مشہور تھا کہ میری اردو بہت اچھی ہے، اور تھی بھی۔ میں نے بھی اس سے کہا آپ اردو میں بہت کمزور ہیں، اردو کی کتاب لے کے آئیے پڑھیے۔ اچھا یہ اور قرآن شریف تو شاید ٹھیک سے ہوش بھی نہیں سنبھالا تھا جب سے پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ اچھا پہلے وہ ہوتے تھے کیا کہتے ہیں ان کو، چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں ذہن سے پڑھ نکلا جو قرآن شریف ہوئے چھوٹے ہوتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں، چھوٹے سائز کے منیچر کیا اردو میں چھوٹے قرآن شریف، ہاں چھوٹے سائز کے، اس کے لیے ایک لفظ بولا جاتا تھا بالکل ذہن سے نکل رہا ہے۔ اچھا وہ الگ الگ پارے ہوتے تھے۔ اچھا ہاں تو سب سے پہلے 30واں پارہ پڑھایا گیا۔ سپارے وہ تو سپارے ہوتے تھے، لیکن اس کو کیا کہتے تھے قرآن شریف کو جو چھوٹے سائز کا جو ہوتا تھا۔ اچھا چلیے یاد آ گیا، نہیں یاد آ رہا بالکل۔ تو میرے خیال سے قرآن شریف تو انہوں نے عربی میں عربی ٹیکسٹ جب پڑھانا شروع کیا تو میں 5 سال کا نہیں تھا، اچھا پورے 5 سال کا نہیں تھا، اور آپا مجھ سے پہلے پڑھ چکی تھی، ان کو پہلے پڑھا دیا گیا تھا۔ تو مجھے پڑھانے کے بعد ان سے آپا سے کہتے تھے کہ آموختہ کہا جاتا تھا، مطلب میں ریپیٹ کر کے ان کے ساتھ دہراؤں وہ سنے کوئی بولتی ہو، آپا آموختہ سنتی تھی قرآن شریف میرا، وہ مجھ سے پہلے قرآن شریف پڑھ چکی تھی۔ میرے خیال سے میں نے پہلا قرآن شریف جو ختم کیا ہے تو میں 8 سال کا رہا ہوں۔ اچھا اور پھر تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو ترجمے سے پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ اچھا
ترجمہ آپ سے پڑھاتے تھے؟ ہاں، اور اتنا وہ سمجھ لیجیے کہ بقرات بنا دیا تھا مجھے. 10 سال کی عمر میری رہی ہوگی جب کی بات بتا رہا ہوں. ایک دفعہ بیان بتا رہے تھے کہ سجدے کا. آپ کی آواز بہت لو پچ کی ہے، تو اگر آواز تھوڑی سی بڑھا دیں گے تو اچھا رہے گا. پاسبل ہے کیا یہ؟ کوشش کرتا ہوں. ہاں. بتا رہے تھے کہ قرآن شریف میں جو لفظ سجدہ جہاں جہاں آتا ہے اس کا مطلب سجدہ نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہوتا ہے نماز پوری. تو بتایا کہ جو آتا ہے اس میں وسجدوا مع الساجدین، سجدہ کرو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ. میں 10 سال کا تھا. میں نے کہا بیان قرآن شریف میں تو وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ بھی آیا ہے، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے، پیٹ ٹھوکے میری شاباش. یہ میں بتا رہے ہیں کہ دیکھو کیا کہہ رہے ہیں یہ. اتنا بقرات بنا دیا انہوں نے ہم لوگوں کو کہ ظاہر ہے کہ ہم اس کے اگر معنی نہیں سمجھتے تو میں یہ کیسے کہہ سکتا تھا. مطلب اس سے پہلے معنی پڑھا دیے گئے تھے. یہ جو شارٹ فارمز ہیں قرآن شریف میں جیسے یاسین، کاف ہا یا عین صاد، تہجیات، یہ سمجھایا کرتے تھے کہ یہ کیا چیزیں ہیں اور کیا معنی ہو سکتے ہیں ان کے، پروبیبل میننگ کیا ہو سکتے ہیں. اچھا. یہ بھی بتایا تھا. یاسین کے لیے بتایا کہ یہ ہو سکتا ہے یا سید. طٰہٰ جو ہے وہ ہو سکتا ہے طاہر. اور میرے پاس تو مینی سیٹنگس کافی آج پوچھنا چاہیں وہ بتائیے کوئی خاص. ہاں نہیں یار، اب میں ایکچولی